अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, वक्त का पहिया दुरुस्त सिमत में चलना शुरू हो गया है और ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रूठी हुई तमाम खुशियां वापस आने लगी हैं। आज के दिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 4 बड़ी खुशखबरियां मिली हैं, जबकि 5वीं खुशखबरी जो जिसको ये कहा जा सकता है कि इमरान खान की बरीयत के बाद शायद ये सबसे बड़ी खुशखबरी होगी, उसके लिए भी इब्तदाई काम का बाकायदा आगाज़ हो गया है। इसके अलावा इमरान खान का आज एक और बयान जेल से सामने आया है। पीटीआई रहनुमाओं ने आज इमरान खान से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान का पैगाम पहुंचाया और इमरान खान के इस पैगाम के बाद बज़ाहिर साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की धांधली से जीती गई कुर्सी भी लड़खड़ाने लगी है। ये क्या मामला है, ये सारी तफसीलात आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। आगाज़ कुछ यूँ करते हैं कि आपको मालूम है कि 8 फरवरी और 9 फरवरी की दरमियानी रात जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट छीना गया, अवाम के दिए हुए मैंडेट पर डाका डाला गया और रात तकरीबन 4 बजे के बाद जिस तरीके से इलेक्शन नतायज को हेर फेर करके तब्दील किया गया, वो पाकिस्तान की सियासी और जमहूरी तारीख का एक स्याह तरीन बाब है। एक ऐसा दाग और एक ऐसा धब्बा जो शायद इससे पहले कभी देखा और सुना नहीं गया। बहरहाल ये वक्त गुजर गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 तिहाई से भी ज़्यादा बल्कि 3 चौथाई अक्सरियत से हासिल की गई वो तमाम सीटें, उनमें से अक्सरियत छीन ली गई। हमने आम इंतखाबात से बहुत पहले गालबन सितंबर और अक्टूबर से हम ये कह रहे थे और मेरा ये एक बड़ा वाज़े इसके ऊपर मौक़िफ़ था और मेरा मौक़िफ़ ये था कि पीटीआई आम इंतखाबात में 3 चौथाई से ज़्यादा सीटें हासिल करेगी और मेरा ये मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आम इंतखाबात में 3 चौथाई तकरीबन 75 से 80% तक सीटें हासिल करेगी। और अगर आप ये सारा तनासुब करके ले आएँ तो ये बिल्कुल 75 से 80% के दरमियान ही ये सारी सीटें बनती हैं। पंजाब के अंदर और पूरे मुल्क में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तो महज 13 से 15 सीटें जो हैं वो कही जा रही हैं कि उन्होंने जीती हैं। बाकी सारी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती, जबकि सिंध के अंदर भी पीटीआई की जानिब से बड़ी तादाद में सीटें जीती गईं, लेकिन वो सीटें छीनी गईं। कराची की 22 सीटें थीं, जिसके बारे में कहा जाता है, मुसद्दका ज़राए ये बताते हैं कि 20 सीटों पर पीटीआई जीत चुकी थी, लेकिन वो सीटें भी छीनी गई। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रेशो क्या बनती है। बहरहाल वो सीटें छीनी गईं, पीटीआई फाइट बैक करती रही, हिम्मत नहीं हारी और देखें कि आहिस्ता आहिस्ता वो फल मिलना शुरू हो गया है। आज के दिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी अहम खुशखबरियां आईं और वो खुशखबरियां ये हैं कि एक तो कौमी असम्बली की 3 सीटें जो पीटीआई से छीनी गई थी, वो सीटें पीटीआई को वापस मिल गई हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में दरखास्तें ज़ेर समाअत हुई और उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से ये फैसले दिए गए, जिसमें 3 कौमी असम्बली की सीटें आज मिली हैं और 1 सूबाई असम्बली की सीट मिली है। और ये सीटें मिलना मेरे ख्याल में वो जो रूठी खुशियां थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जो रूठ चुकी थी, जो छीन ली गई थी, अब आहिस्ता आहिस्ता पीटीआई को वो वापस मिलने लगी हैं। मेरे ख्याल में इसमें इमरान खान की हिम्मत और इमरान खान का जो अज़म है वो सबसे अहम है। उसके बाद पीटीआई के कारकुनान और उनके रहनुमाओं का की भी जो है वो बर्दाश्त, उनका सब्र, ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि इमरान खान ने अपने कारकुनान और रहनुमाओं को हिम्मत दी और कारकुनान और रहनुमाओं ने डट कर जो है वो मुकाबला किया, जिससे इमरान खान को मज़ीद हिम्मत और जो है वो उनको एनर्जी मिली और वो अपने जो उनका एक असूली मौक़िफ़ है उसके ऊपर कायम रहे। तो इस तरह ये म्यूचुअल किस्म का एक रिलेशनशिप बनता है और इसी की वजह से अब पीटीआई को उसके जो फ़वाइद हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू हुए हैं। अभी ये बहुत लंबा सफ़र है, वो बहुत ज़्यादा हम इसको खुश अफ़ज़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन ये आगाज़ है और आगाज़ इसी तरह होता है। किसी भी जो है वो मंजिल पर पहुंचने के लिए 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम उठाए जाते हैं और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उस मंजिल की जानिब सफ़र जो है उसका आगाज़ किया जाता है। तो ये आगाज़ तो आज हो गया। पहली जो सीट एक पीटीआई ने आज जीती है वो लाहौर हाई कोर्ट में पीपी 133 ननकाना साहिब से मुतल्लिक ये एक मामला था, जिसमें राना अरशद की कामयाबी का जो नोटिफिकेशन है वो आज लाहौर हाई कोर्ट ने मुअत्तल किया है और अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। जस्टिस शाहिद करीम
نے اس کیس کی سماعت کی اور انہوں نے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار محمد عاطف کی درخواست پر یہ سماعت کرتے ہوئے یہ نوٹس جو ہے وہ جاری کیے ہیں اور کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی انہوں نے معطل کیا ہے۔ اب اس کیس کی مزید سماعت ہوگی، لیکن امکان یہی ہے کہ پی ٹی آئی یہ نشست بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور جو بڑی اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے گجرانوالہ سے جو قومی اسمبلی کا حلقہ NA 81 یعنی 81 ہے، وہاں سے پی ٹی آئی کے امیدوار چودھری بلال اعجاز کی جانب سے درخواست پر جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کی گئی اور عدالت نے نون لیگی MNA اظہر قیوم نہرا کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا اور عدالت نے مخالف امیدوار جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا، ان کی بلال اعجاز ان کا نام ہے، ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بحال کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو کیسے نظر انداز کیا؟ کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ نظر انداز کرنا توہین عدالت نہیں ہے؟ جب الیکشن پروسیس مکمل ہو چکا ہے تو الیکشن کمیشن دوبارہ اس سارے معاملے میں کیسے مداخلت کر سکتا ہے؟ یہ بڑی سخت آبزرویشنز ہیں، اس سے پہلے بھی عدالتیں دیتی رہی ہیں، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو آرٹیکل 6 کے بار بار جو ہے وہ زمرے میں آ رہا ہے، بار بار ایسے جو ہے وہ اقدامات الیکشن کمیشن کی جانب سے کیے جا رہے ہیں جس سے الیکشن جو آئین کا آرٹیکل 6 ہے وہ بار بار اس کا اطلاق الیکشن کمیشن پر ہو رہا ہے۔ اور اسی حوالے سے آج جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں عمر ایوب کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو یہ جو ہے وہ لالی پاپ دیا گیا ہے کہ آپ الیکشن میں پی ٹی آئی کی سیٹیں واپس چھینیں، آپ کو کینیڈا کے اندر سفیر لگا دیا جائے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ میں سفیر لگیں یا کینیڈا میں سفیر لگیں، آرٹیکل 6 لگانے کے لیے ان کی ٹانگ سے پکڑ کر کھینچ کر وطن واپس لائیں گے اور ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگائیں گے۔ یہ بالکل اصولی اور درست موقف ہے۔ جن لوگوں نے بھی آئین کی خلاف ورزی کی، الیکشن میں تاخیر کی، الیکشن میں تاخیر میں سہولت کار بنے یا کسی بھی وجہ سے انہوں نے آئین کی خلاف ورزی، آئین کے عملداری میں رکاوٹ بنے، تنسیخ کی وجہ بنے یا اس کو معطل کرنے یا لوگوں کو آئین کی خلاف ورزی پر اکسانے میں ملوث ہوئے، ان سب کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ آرٹیکل 6 بڑا واضح ہے، بڑی تشریح اس میں بہترین انداز میں کی گئی ہے کہ وہ کن کن لوگوں کے اوپر لگے گا۔ تو اس لیے الیکشن کمیشن تو بار بار خلاف ورزی کا مرتکب ہو رہا ہے، لیکن کوئی بھی عدالت شاید یہ جرات کرنے کی جو ہے وہ کوشش نہیں کر رہی کہ الیکشن کمیشن کی غلطی پر ان کو سزا بھی دی جائے، لیکن دیکھنا ہے کہ بکرے کی ماں کب تک خیر مناتی ہے۔ اور دوسری جو ایک اور اہم سیٹ ہے جس پر آج پاکستان تحریک انصاف کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے وہ ہے خانیوال کا حلقہ ہے NA 146۔ یہاں پر پی ٹی آئی کے جو امیدوار تھے پیر ظہور قریشی، اور انہوں نے آزاد الیکشن جیت کر پاکستان تحریک انصاف میں آنے کا اعلان کیا تھا اور الیکشن کمیشن نے ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی معطل کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کرنے کا اعلان کیا تھا۔ لیکن آج تقریباً 1.5 سے 2 ماہ کے بعد الیکشن کمیشن نے پیر ظہور قریشی کی تعیناتی کا جو ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن تھا وہ دوبارہ بحال کر دیا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ یقیناً قومی اسمبلی کے 3 حلقے واپس آنا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ صوبائی اسمبلی کا ایک حلقہ بھی آج پاکستان تحریک انصاف کو ملا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور قومی اسمبلی کا حلقہ ہے وہ ہے رانا فراز نون ہے، یہ NA 154 لودھرا سے یہ حلقہ یہ بنتا ہے اور یہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو رانا فراز نون ہے یہ ان کو کامیاب قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ 3 صوبائی اسمبلی 3 قومی اسمبلی کے ہیں اور ایک صوبائی اسمبلی کا حلقہ ہے۔ چوکا آج پاکستان تحریک انصاف کی خوشیوں کا لگا ہے اور میرے خیال میں یہ بہت حوصلہ افزا بات ہے کہ پی ٹی آئی کو اب عدالتوں سے اور دیگر فورم سے ریلیف ملنا شروع ہوا ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے ہمت نہیں آ رہی، انہوں نے اپنے حق کے لیے وہ لڑتے رہے، انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے آگے ہار نہیں مانی، انہوں نے ریاستی اداروں کی فسطائیت کے آگے سر نہیں جھکایا اور شاید یہی وہ وجہ ہے کہ اب پی ٹی آئی کو ان کا حق ملنا شروع ہوا ہے۔ ابھی بڑی لمبی گیم ہے، دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی قومی اسمبلی میں کوئی 70-80 کے قریب سیٹیں ہیں اور ان کی جو جیتی ہوئی سیٹیں جو بنتی ہیں وہ تقریباً 214 سیٹیں بنتی ہیں۔ تو یہاں سے بھی آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کتنی
جو ہے وہ بڑی مارجن سے جیت رہی تھی، اور ان کی تقریباً آپ یوں سمجھے کہ 140 سے 45 سیٹیں پی ٹی آئی کی چھینی گئی ہیں، تو یہ ان میں سے 3 سیٹیں قومی اسمبلی کی واپس آئیں گی۔ ابھی بہت لمبا سفر ہے، بہت لمبی لڑائی ہے، لیکن آغاز ہو گیا ہے، اچھا آغاز ہے، اس لیے امکان یہ ہم کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کو مزید کامیابیاں بھی ملیں گی، کیونکہ عوام کا مینڈیٹ ہے، عوام نے جس جماعت کو مینڈیٹ دیا ہے وہ اس کو ملنا چاہیے، اس کا حق ہے کہ وہ حکومت بنائے، وہ عوام کی بہتری کے لیے فیصلے کرے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جانب سے آج جیل سے جو ہے وہ کچھ گفتگو کی گئی، اور ان کی جانب سے ایک بار پھر سپریم کورٹ آف پاکستان اور پاکستان کی عدلیہ سے یہ امید ظاہر کی گئی ہے کہ عدالتیں ان کو انصاف دیں گی۔ اس تمام تر فسطائیت کے باوجود، تمام تر بے حسی جو عدالتوں کی جانب سے، سپریم کورٹ کی جانب سے بار بار جس کا اظہار کیا گیا، اس کے باوجود عمران خان اپنی عدلیہ اور اپنے اداروں سے مایوس نہیں ہوئے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر عمران خان کی جگہ کوئی اور لیڈر ہوتا اور وہ عوام کو مس گائیڈ کرتا، عوام کو اشتعال دلاتا، تو خدا نخواستہ ان حالات میں پاکستان کے اندر خانہ جنگی کے حالات ہوتے، انتہائی خوفناک صورتحال ہوتی، اور خدا نخواستہ ملک کی سلامتی اور ان کی ملک کی سالمیت خطرے میں ہوتی۔ لیکن عمران خان نے تحمل کا مظاہرہ کیا، تمام تر جبر کو برداشت کیا، اور اپنے کارکنان کو ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کی، اداروں کے اوپر اپنا اعتماد کا اظہار کرتے رہے۔ میرے خیال میں یہی ایک سیاستدان اور ایک لیڈر میں بنیادی فرق ہے جو عمران خان نے ظاہر کیا ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب کی جانب سے آج بہاولپور واقعہ پر بھی شدید مذمت کی گئی اور تشویش کا اظہار کیا گیا۔ عمران خان نے کہا کہ ملک میں قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ ہماری درخواستیں سپریم کورٹ میں پڑی ہیں لیکن ان کو سنا نہیں جا رہا، ملک میں دو قوانین نہیں چل سکتے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ لگ رہا ہے کہ ملک ٹوٹ رہا ہے۔ یہ وہی ایشو ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ حالات اس طرح بن رہے ہیں کہ جب آپ عوام کے مینڈیٹ کو چھینیں گے، لوگوں کے مینڈیٹ کی توہین کریں گے، جس طرح 1971 میں مشرقی پاکستان میں ہوا تھا، تو خدا نخواستہ اس سے پاکستان کی سالمیت کو بھی جو ہے وہ خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ہمارے امیدواروں کی جیت کو شکست میں تبدیل کیا۔ اس کے علاوہ عمران خان نے بیرسٹر گوہر کو اور عمر ایوب کو یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ پنجاب میں پارٹی کو متحرک کیا جائے۔ اس سے پہلے بھی ایک کمیٹی بنائی جا چکی ہے جو ان سارے معاملات کو دیکھ رہی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے شیر افضل مروت کی بھی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ خیبر پختونخوا میں جلسے کریں اور وہاں پر بھی پی ٹی آئی کارکنان کو موبلائز کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ بیرسٹر گوہر خان کی جانب سے یہ بھی امید ظاہر کی گئی کہ عمران خان جو ہے وہ اپریل کے مہینے میں ہی وہ عدالتوں سے رہا ہو جائیں گے، اور انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے عمران خان کے کیس چلائے گئے اس سے عمران خان کی رہائی ہونی ہی ہے۔ کسی قسم کی ڈیل کی خبروں کی بھی انہوں نے تردید کی ہے۔ اچھا، یہ عمران خان صاحب کے بیان کے بعد نواز شریف صاحب کے لیے جو مشکلات ہیں وہ مزید بڑھ گئی ہیں۔ ایک طرف نواز شریف صاحب کنفیوژن کا ویسے وہ شکار ہیں، کبھی وہ انقلابی بننے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی وہ جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے آگے وہ بالکل دھیمے پڑ جاتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ وہ کنفیوژن ہے، وہ ڈپریشن ہے جس کا نواز شریف صاحب شکار ہیں، اور آج ڈاکٹر یاسمین راشد وہ دلیر خاتون جس کی جو بہادری اور جمہوریت کے لیے اس کی قربانیوں کا میرے خیال میں سیاسی نصاب کا حصہ بنے گی۔ آنے والی نسلیں ڈاکٹر یاسمین راشد، عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کی جو بہادری، دلیری اور جمہوریت کے لیے ان کی قربانیاں ہیں وہ یاد رکھی جائیں گی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے آج نواز شریف کی این اے 130 سے کامیابی کو الیکشن ٹریبیونل میں چیلنج کیا ہے، اور امکان یہ ہے کہ آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں پی ٹی آئی کو عمران خان کی رہائی کے بعد اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بہت بڑی خوشخبری ہو سکتی ہے تو وہ یہی ہوگی کہ ڈاکٹر یاسمین راشد نواز شریف سے اپنی چھینی ہوئی جو سیٹ ہے وہ واپس لیں اور وہ این اے 130 سے کامیاب امیدوار قرار دی جائیں۔ تو میرے خیال میں اس سے بڑی شاید اگر کوئی اور خوشخبری ہو سکتی ہے تو وہ یہی ہے کہ عمران خان عدالتوں سے بری ہوں۔ یہ دوسرے نمبر پہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اب اس کا بھی آغاز ہو گیا ہے۔ بظاہر نواز شریف صاحب کی کرسی خطرے میں ہے، وہ اپنی عزت بچا بھی سکتے ہیں، وہ اس سیٹ سے استعفیٰ بھی دے سکتے ہیں، وہ جو ہے وہ قومی اسمبلی سے واپس جا سکتے ہیں، لیکن شاید نواز شریف صاحب کو مزید جو ہے وہ ان کو رسوا کیا جائے گا، اور شاید وہ اس میں کسی حد تک ان کا اپنا بھی بہت بڑا کردار ہے
کیونکہ جس طریقے سے لالچ کا مظاہرہ نواز شریف صاحب نے کیا ہے، انہوں نے اپنا پورا سیاسی کیریئر داغدار کر دیا ہے۔ اگرچہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار تھے، عسکری نرسری میں ان کی سیاسی پیدائش کی گئی، لیکن عمر کے پچھلے حصے میں آ کے وہ جس طریقے سے ذلیل و رسوا ہوئے ہیں، یہ شاید اللہ کی طرف سے جو ہے وہ کرنا ہے سارا، کیونکہ جس طرح مظالم ڈھائے گئے، فسطائیت ڈھائی گئی، اس کے بعد شاید مظلوموں کی بد دعائیں اور آہیں ہیں جو آج بھی شاید نواز شریف کا پیچھا کر رہی ہیں۔ آنے والے دنوں میں NA 130 سے بھی ایک بہت بڑی خوشخبری سننے کو مل سکتی ہے۔ بظاہر نواز شریف صاحب کی نیندیں اڑ چکی ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف کا انجام کیا ہوتا ہے، لیکن مجھے نواز شریف صاحب کا انجام کوئی اچھا نظر نہیں آ رہا۔ اس کیس میں جب ڈاکٹر یاسمین راشد کی درخواست پر فیصلہ ہوگا تو جو بھی فیصلہ ہوگا وہ بھی آپ کو اس سے بھی آگاہ کریں گے۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔